दोस्तों, दादा साहब ने क्या कहा था कि जब तक इस खड़ूस अदनान की शादी नहीं होती तब तक इस घर में किसी की शादी नहीं होगी। तो अब मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो। जारा ने कहा तो अरसलान और हाशिम चौंक उठे। कैसा प्लान? अरसलान ने पूछा। हम अदनान के लिए कहीं शादी का इश्तिहार देते हैं, कोई ना कोई तो राब्ता करेगा। जारा ने शरारती लहजे में कहा। मरवाओगी क्या? मैं हरगिज नहीं ये करूंगा, भाई मुझे मार देंगे। अरसलान ने हाथ खड़े करते हुए कहा और उठकर वहां से चला गया। मगर जारा हाशिम के साथ प्लान बना चुकी थी। हाशिम तो परेशान सा था, लेकिन वो जारा का साथ देने को तैयार था, क्योंकि उसे भी तो शादी करनी थी। और जब तक अदनान की शादी ना होती इस घर में कोई शादी नहीं होनी थी। वो दोनों इस वक्त अदनान के असिस्टेंट फैसल से मिलने आए थे। जारा ने फैसल से कहा कि वो ये पोस्ट लगाए, मगर फैसल हत्थे से उखड़ गया। मैं नहीं लगाऊंगा, मिस्टर खान मुझे कत्ल कर देंगे, फैसल ने कहा। जारा ने मुड़कर हाशिम को घूरा, जो कसियानी हंसी हंसा। अरे वो ऐसे तो कत्ल नहीं करेंगे, दारा ने हल्के से मजाक उड़ाते कहा। और वैसे भी ये हम उनकी रजामंदी से कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर ये सब करवा दो। क्यों हाशिम? जारा ने शरारती बड़ी मासूम शक्ल बनाकर हाशिम से तायीद मांगी, तो हाशिम ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बिल्कुल, फैसल ने सर खुजाते हुए कहा। मैं ये पोस्ट तो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही सर ने मुझे खुद क्यों नहीं बताया। अरे वो शर्माते हैं ना, जारा ने फौरन कहा। वो नहीं चाहते कि उनका ये खड़ूसपन वाला एटीट्यूड किसी के सामने छोटा पड़े। बस हमने कहा कि तुम करो, और जो भी होगा हम देख लेंगे। जारा ने फैसल को फाइल कर ही दिया। फैसल ने सीवर पोस्ट अपलोड करने का फैसला किया और दारा हाशिम मुतमईन होकर घर के लिए निकल आए। उधर अदनान इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा कुछ ईमेल्स कर रहा था कि अचानक उसने अपना इंस्टाग्राम खोला। उसकी नज़र एक पोस्ट पर पड़ी। जरूरत से रिश्ता, एक हैंडसम पढ़े लिखे कई होटलों के मालिक रईस दादे के लिए खूबसूरत और पढ़ी लिखी दोशीज़ा का रिश्ता दरकार है। अदनान ने सरसरी तौर पर ये पोस्ट पढ़ी और आगे बढ़ गया। उसने नीचे दिया गया अपना नंबर और एड्रेस भी नहीं देखा था, लेकिन जब ऑफिस में तभी तभी सरगोशियां शुरू हुई और कुछ देर के बाद उसके फोन पर रिश्तों के लिए कॉल्स और मैसेजेस आने लगे, तब उसका दिमाग घूम गया। सुबह से वो ऑफिस के नंबर और अपने पर्सनल मोबाइल पर कई कॉल्स और मैसेजेस देख चुका था। जब उसे बताया गया कि उसके रिश्ते का एक इश्तेहार दिया गया है, तो उसने सोशल मीडिया अकाउंट खोला। तब सारी कारस्ताने समझ आई। फैसल ने बताया कि ये सब जारा का किया जरा है। अदनान का तो दिल चाह रहा था कि जारा को तहस नहस करके रख दे, मगर किस्से पर काबू पाते हुए मोबाइल फोन हाथ में लिए ऑफिस से बाहर निकला। गाड़ी निकाली और खुद ड्राइव करता घर पहुंचा। अंदर कदम बढ़ाते ही उसकी नजर जारा पर पड़ी। जारा उसे देखते ही घबरा गई थी। वो जानती थी कि क्या कुछ होने वाला है। जल्द जलाल तो अबला को टाल जारा भी कपी वहां से भागने लगी। पास बैठा हाशिम, जिसकी पीठ अदनान की तरफ से आते न देख सका। एक मिनट रुको यहीं पर। अदनान की सर आवाज से दारा के दिल को धड़का लगा। उसका दर्द और तेज हो गया। हाशिम भी पलट कर फौरन खड़ा हुआ। ये सब क्या है? अदनान ने पूछा। अरसलान जो बाहर से आते हुए अदनान को गुस्से में देख चुका था, वहीं उनके पास ठहर गया। उसे भी पता चल गया था कि क्या हुआ है, लेकिन उस शरारत पे शामिल नहीं था। कि क्या हुआ, किस बारे में बात कर रहे हैं? जारा ने बोलेपन से पूछा। ज्यादा और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जो पूछा वो बताओ। अदनान के जारहाना फीवर देखकर जारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट गई। लब नीचे हुए अदनान उन तीनों को कतार में खड़ा करके शर्मिंदी निगाहों से देख रहा था। किसकी हरकत है ये? उसकी सर्द आवाज मानो इन तीनों के कानों में पिघला हुआ शीशा डाल रही थी। तीनों खामोश रहे। मैंने पूछा, किसने ये हरकत की है? इस बार अदनान की आवाज बुलंद थी और उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। डर के मारे हाशिम की उंगली दारा की तरफ उठी। सामने खड़े अरसलान ने भी फौरन जारा की तरफ उंगली उठाई। जारा अपनी हिरनी जैसी आंखें छोटी करके माथे पर तेवड़ी डाले अदनान को घूर रही थी। इस बात से बेखबर कि उसके क्राइम पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया था। शर्म नाम की कोई चीज है तुम तीनों में या नहीं? अदनान का बस नहीं चल रहा था कि इस छटांग भर की लड़की को कत्ल कर डाले। भाई ये सब इन दोनों का सोचा हुआ मुश्तरका प्लान था, मुझे तो अभी आपके सामने आने से पहले पता चला। अरसलान ने अपना दामन थाप किया। हाशिम और जारा ने गर्दन मोड़कर पहले अरसलान को देखा और आंखों ही आंखों में उसे खा जाने का इरादा किया। फिर उनकी नजर सामने धाड़ते शेर यानी अदनान पर पड़ी। हद होती है अहमकपन की।
صبح سے کوئی 20 کالز اٹینڈ کر چکا ہوں۔ عدنان کی غصے بھری آواز پر تینوں چکرم سیدھے ہو گئے۔ یہ خبر میرے اسسٹنٹ تک کس نے پہنچائی اور کس نے اسے کہا کہ یہ پوسٹ کرے؟ عدنان شیر کی طرح گھرراتا ہوا آگے بڑھا۔ تینوں کا سانس رک گیا۔ یقیناً تم گئے ہوگے، عدنان نے ہاشم نے سے کہا تو ہاشم اس الزام پر دم بخود رہ گیا۔ پاس پھری زارا نے کان کھجاتے ہوئے فوراً دوسری طرف موڑ لیا۔ کچھ پوچھا ہے جواب دو۔ عدنان کی غوثیلی آواز نے ہاشم کی رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تھوک نکلتے ہوئے اس نے جٹ سے زارا کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی جان بہت پیاری تھی۔ زارا کی تو صدمے سے مر جانے والی حالت ہوگی۔ اسے ان دھوکے بازوں سے ایسی امید نہ تھی۔ اسی پاگل انسان کے لیے سب کیا اور وہی دھوکہ دے گیا۔ عدنان کی توبہ کا رخ اب زارا کی طرف ہی تھا۔ تمہیں سکون نہیں اپنی زندگی میں؟ آخر تمہاری پرابلم کیا ہے؟ پیدا ہوئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور رشتے والی ماسی بن گئی ہو۔ عدنان نے اچھا خاصا لتاڑ دیا۔ ماسی کا نام سن کر زارا کے پاؤں لگے سر بجھ گیا۔ آپ کے بھلے کے لیے کیا تھا، بڈھے ہو رہے ہیں آپ، مگر بھلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں ہے۔ زارا منہ بناتے ہوئے بولی، میرا بھلا؟ سیریس تھی؟ تم ہوتی کون ہو میرا بھلا کرنے والی؟ کیا میں نے تم سے کہا کہ میرا بھلا کرو؟ عدنان کا پارا ہائی تھا۔ ارسلان اور ہاشم خاموشی سے وہاں سے واقع اتر گئے۔ آپ مجھے یوں ڈانٹ نہیں سکتے، عدنان ارسم کھا۔ زارا بھی اب بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، حالانکہ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو رہے تھے جو عدنان کی جیرک نگاہوں سے نہ چھپ سکے۔ میں کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری شادی کروانے کا، تو ٹھیک ہے، اب میری شادی ہوگی، وہ بھی تم سے۔ عدنان کے منہ سے غصے میں جو آیا نکلتا چلا گیا۔ کیا؟ زارا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں کیوں کرنے لگی آپ سے شادی؟ پتا بھی آپ کو پورے 10 سال چھوٹی ہوں میں آپ سے۔ اس نے انگلی اون پر گن کر دکھایا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں کسی بڈھے کوس سے شادی کرنے کا۔ زارا تڑک کر بولی اور منہ بگاڑا۔ یہ تو اب وقت بتائے گا، میرا جینا حرام کیا نا تم نے۔ جینا کیسے حرام کرتے ہیں کسی کا، یہ اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ عدنان نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غصے سے گھراتے ہوئے زارا کو گمسوئی چھوڑ دیا۔ وہ مٹھی بینچے منہ بناتی وہاں اگلا لانے عمل تیار کرنے لگی۔ ہار ماننا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ تھی زارا، اس گھر کی رونق اور طوفان۔ جس نے صبح کا جینا حرام کیا تھا، مگر آج جو اس نے کیا اس کے پیچھے وجہ تھی اور وہ اب الٹ اسی پر پڑ چکی تھی۔ مراد خان کے 3 بیٹے کے بڑے بیٹے اعظم خان، درمیان فیضان خان اور سب سے چھوٹے عمیر خان۔ بڑے بیٹے کی شادی خاندان میں آمنہ سے ہوئی تھی جو عدنان کی ماں تھی، لیکن عدنان کی پیدائش کے بعد وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو گیا اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد اعظم خان اپنی دوست سحر کو بیاہ کر لیا ہے۔ سحر نے عدنان کو ماں کا پیار تو دیا، لیکن اپنی بیٹی ارسلان کی پیدائش کے بعد وہ عدنان کو نظر انداز کرنے لگی۔ لیکن مراد خان کے لیے عدنان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ ارسلان عدنان سے 3 سال چھوٹا تھا۔ دوسرے نمبر پر فیضان خان تھے جن کی شادی عائشہ سے ہوئی تھی۔ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پھر اللہ نے ان کی سنلی اور شادی کے 10 سال بعد انہیں ایک ننھی سی پری سے نوازا جس کے گال روئی کی طرح نرم اور آنکھیں کانچ کی طرح نیلی تھی۔ تھوڑی سی کوئین، بالکل پریوں جیسا حسن رکھتی تھی۔ نام بھی اس کا دادا جی نے رکھا تھا اور وہ دادا کی جان بنتی چلی گئی۔ 4 سال کی ننھی جان کو شہر کے پاس چھوڑ کر عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ زارا کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے لیکن اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ بن گیا۔ واپسی پر مدت طیارہ کریش ہو گیا، وہ واپس نہ لوٹ سکے۔ 4 سال کی زارا کتنے دن دروازے کو تکتی رہی کہ ماما بابا آئیں گے۔ تان اس وقت 14 سال کا تھا۔ اسے زارا کا اداس ہونا اچھا نہ لگتا۔ وہ اس کی بہت دلجوئی کرتا، اس کے لیے چاکلیٹس لاتا، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ زارا عدنان سے اٹیچ ہونے لگی۔ یہ بات سحر کو ایک آنکھ نہ بائی اور انہوں نے دونوں کے درمیان دوریاں بنانے شروع کر دی۔ تیسرے نمبر پر عمیر خان تھے جن کی شادی خاندان میں نورین سے ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا ہاشم اور بیٹی ایمن تھی جو زارا سے 1 سال بڑی تھی۔ گھر کا ہر بڑا چھوٹا فیصلہ مراد خان ہی کرتے تھے، لیکن اب مراد خان کا بزنس عدنان نے 8 گنا بڑھا دیا تھا۔ 1 ہوٹل سے 8 ہوٹل بنا چکے تھے۔ خان ولا میں اس وقت کھو کا کالم تھا۔ سب سو رہے تھے یا یوں کہے کہ سب کچی نیند میں تھے۔ ان سب میں ایک بندی ایسی بھی تھی جسے ایک لمحے کو سکون نہ تھا۔ اپنے کرائم پارٹنرز ایمن اور ہاشم کے ساتھ فل پلاننگ کے ساتھ اپنا پام جاری رکھے ہوئے تھی۔ ہاں ہو گیا یہ لاسٹ بھی۔ ہاتھ جاڑتی زارا پر اعتماد اندار کی مسکرائی اور ایمن اور ہاشم نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ اسے تو بخش دیتی آفت کی پرکالا،
ہاشم دبی دبی آواز میں چلایا۔ زارا نے اپنی بڑی گول آنکھوں کو ہاشم پر فٹ کیا اور بغیر کھینچی۔ کس خوشی میں؟ اس کا انداز تیکھا تھا۔ میرے لیے گھر کا ہر فرد برابر، اور یہ بھی اسی گھر کا فرد ہے۔ بند دروازے کے باہر تھری وہ مزے سے دلیل دیتی رہی۔ نکلو یہاں سے، میری ماں نے ہماری کچھ سن لی نا، کا ہمارا کچومر نکال دیں گی۔ ایمن نے زارا کا ہاتھ تھاما اور تینوں گارڈن تک بھاگے۔ چلو بس 5 منٹ اور پھر ہوگا بلاسٹ۔ زارا نے دونوں ہاتھوں سے خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ بلاسٹ؟ ہاشم نے منہ بنا کر پوچھا۔ یہ پارٹنر بوم بلاسٹ۔ اس نے ہاشم کے کندھے پر زور سے دھماکہ مارا۔ وہ گھر میں تب سے چھوٹی تھی لیکن اس کے اندر جان بڑی تھی۔ مجھے تو لگ رہا ہے دہشت گردی کے چکر میں جیل کے اندر ہوں گے۔ ہاشم نے بیچارگی سے کہا۔ نہ اتنی جلدی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، بس 2 منٹ رہ کے تیار ہو جاؤ۔ زارا خوشی سے بولی۔ ایمن کا دل لرزا۔ اسے اس سب کے بعد کے حالات نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ گھر والے پھانسی پر چڑھانے میں 1 منٹ بھی نہ لگائیں گے۔ 1 منٹ۔ زارا نے لائٹر جلایا اور پٹاخوں کی ایک لمبی قطار کا سرا اس کے ہاتھ کے سامنے تھا، جبکہ اس کا ایک سرا گھر کے سب افراد کے کمروں کے دروازے کے باہر پوری شان سے براجمان تھا۔ ریڈی اینڈ بلاسٹ۔ اس نے پٹاخوں کی تار کو آگ لگا دی جس کا رخ اندر کی طرف تھا۔ عدنان خان ابھی ایک ویڈیو کانفرنس میٹنگ کے فارغ ہوا تھا۔ کافی لمبی میٹنگ تھی۔ غیر ملکی اہم شخصیات ہوٹل المراد میں قیام کرنے آ رہی تھی۔ ان کے بارے میں تفصیلات اپنے بزنس پارٹنر اشفان علی کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد وہ سکون کی نیند دینے کا سوچ رہا تھا۔ وہ یوں ہی بڑا بزنس مین نہیں بنا تھا، اس میں اس کی محنت، شدت پسندی اور فائدے کہلانے کا جنون شامل تھا۔ آج وہ شہر کے 8 اعلیٰ اور معیاری ہوٹلوں کا مالک تھا جو اپنی شان اور طرز کے لیے مشہور تھے۔ اس کامیابی میں اس کے دوست ارشمان کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، خان ملا کے سب سے بڑے پوتے عدنان خان تھے، جو اپنے نام کی طرح ہی ایک ہے۔ ابھی وہ نیند کی وادیوں میں کھونے ہی والا تھا کہ اچانک باہر سے زوردار آوازیں آنے لگی۔ ایک پل کو وہ اپنے حواس بحال کرنے میں لگ گیا، شاید گولیاں چل رہی ہیں ہمارے گھر میں۔ عدنان اٹھا اور بنا جوتے پہنے باہر بھاگا۔ دروازہ کھولا تو منہ کے سامنے جلتے پٹاخوں نے اس کا دماغ اڑا دیا۔ یہی حال باقی سب کا تھا۔ تب اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے چہروں پر ڈر تھا۔ یا خدا، یہ کیا ہے؟ ایمن کی ماں نے ماتھے پر ہاتھ مارتے پوچھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ عدنان نے قصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ مراد خان سب کے دادا جی لبوں پر مسکان سجائے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اب سب کا رخ گارڈن کی جانب تھا۔ وہ سب گارڈن ایریا میں پہنچے۔ آج پڑوس بھی شاید ڈر کے مارے جاگ اٹھا ہوگا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ سرپرائز! ہیپی نیو ایئر! زارا کی چہکتی آواز پر سب دم بخود بہہ گئے۔ زارا کی مسکراہٹ جو انتہائی خوبصورت تھی۔ دادا جی اسے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ کئی چہرے خوش تھے تو کئی پر ناگواری تھی۔ بالخصوص عدنان کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ دادا جان نے اپنی باہیں واقعی اور زارا جو سب کو خاموش اور خراب مون میں دیکھ کر رنجیدہ ہوئی تھی، دادا جان کے مسکرانے اور بازو پھیلانے پر ان کے سینے سے جا لگی۔ پاس کھڑے ہاشم اور ایمن نے سچ شکر ادا کیا کہ جان بچ گئی، ورنہ آج پکا جیل کی ہوا کھانی پڑتی۔ آئی لو یو دادا جی! زارا کی سریلی آواز جہاں دادوں کے کان میں رس کھول رہی تھی وہیں عدنان کو زہر لگ گئی تھی۔ میری جان جی، کون سا طریقہ ہے ہیپی نیو ایئر کہنے کا؟ دادا جان نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا جسے دیکھ کر ہی وہ جیتے تھے۔ یہ میرا آئیڈیا تھا دادا جان۔ زارا نے سارا کریڈٹ خود لے لیا۔ ہاشم اور ایمن کا منہ کھلا رہ گیا۔ اور اس طرف یہی نہیں، اس طرف آئے سب۔ دادا جی کو کھینچتے وہ گارڈن کے دوسرے حصے میں لے آئی جہاں بہت خوبصورتی سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ایک چاکلیٹ جس کی کئی لیئرز تھی خوبصورت انداز میں رکھا تھا۔ سب کی نظروں میں ستائش تھی۔ واہ، بہت کمال کر، یہ بہت خوبصورت ہے۔ سحر عدنان کی ماں نے تعریف کی کہ زارا کا سر فخر سے بلند ہوا۔ آئے سب نیو ایئر سیلیبریشن کرتے ہیں۔ سب کو اکٹھا کر کے وہ دادا جی کو کیک کاٹنے کے لیے کہہ کے ان کے بالکل ساتھ کھڑی ہوگی۔ عدنان پتر، آجا یار، تیرے بغیر کیا کاٹ سکتا ہوں؟ منہ بناتا عدنان واک آؤٹ کرنے ہی لگا تھا کہ دادا جی کی پکار پر رکا۔ ایک نظر منہ بناتی اس چمگادڑ کو دیکھا جو اسے چمگادڑ ہی لگتی تھی، اور دوسری طرف جان سے پیارے دادا جان کو جن کی بات وہ کبھی ٹال نہیں سکتا تھا۔ چلتا ہوا وہ ان کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہوا۔ پارٹنر کیمرہ آن! زارا چہکتی ہوئی ہاشم سے بولی۔ بے شمار تالیوں اور شور کی آواز پر کیک کاٹا گیا۔ آسمان پر آتش بازی ہی، سب کی نظریں آسمان پر تھی۔
ایک لمحے کو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سو بیوٹیفل، زارا زیر لب بڑبڑائی۔ عدنان کی نظر آسمان سے ہٹ کر زارا جان کے بائیں طرف کھڑی اس پٹاخہ پر گئی جو دم بخود آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص سنہری چمک تھی جو اسے سب سے الگ بناتی تھی۔ یہ چمک صرف بہت زیادہ خوشی کے لمحوں میں نظر آتی تھی۔ اگر کوئی اسے اس طرح ایک بار دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، پلکیں جھپکنا بھول جاتا۔ عدنان کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بنا پلکیں جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دارا پڑلی اور دارا جان کے ساتھ گھڑے لگتا خوش ہو رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ چہرے سے ہٹ نہ رہی تھی۔ کیک کاٹ کر دادا جی کے منہ میں ڈالا، پھر باری باری سب کو کھلاتے گی۔ وہ کھلاتے ہوئے عدنان کی جانب بڑھی اور ہاتھ کے منہ کے آگے چل کے مسکراتی ہوئی کیک کھانے کا اشارہ کیا۔ زارا نے کیک اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ اسی لمحے عدنان نے اس کی کلائی پکڑی۔ زارا کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ او کھا لے پتر، بہت اچھا اور مزیدار ہے، دادا جی نے کیک کا ایک اور ٹکڑا اٹھاتے ہوئے پیار سے کہا۔ عدنان نے اس کے ہاتھ سے کیک لے کر سائڈ پلیٹ میں رکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ خلوص، زارا نے ہمیشہ والا لقب اسے پھر سے دیا اور اگنور کرتی باقی سب کی طرف مڑی۔ تھیراپی ٹائم، سب کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے وہ سیلفیاں لیتی رہی جبکہ دور اپنے کمرے ترکی سے عدنان لب پیچھے یہ منظر بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ رات کو دیر سونے کی وجہ سے سب کی آنکھ صبح جیز سے کھلی، لیکن عدنان خان اپنے وقت پر اٹھا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے اس نے اپنا والیٹ اٹھایا، گاڑی کی چابیاں لی، سوٹڈ بوٹڈ ہو کر باہر کی جانب قدم بڑھایا کہ دوسری طرف سے شور کی آواز آئی جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ مڑ کر دیکھا تو زارا کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا اور سامنے ارسلان تھا جسے وہ پورے پانی میں بھگو چکی تھی۔ وہ خود بھی بھیگ رہی تھی اور چیخ رہی تھی جبکہ ارسلان کے چہرے پر ایک بل بھی نہ آیا تھا۔ اب بتاؤ رات کو کہاں تھے؟ کہا تھا وقت پر آنا، تم نے سب کچھ مس کر دیا۔ ارسلان کو اچھے سے بھگو کر زارا نے ہاتھ جھاڑتے سے دو بدو ہوئی۔ عدنان نفی میں سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ یہ روز کا معمول تھا، اب سب عادی ہو چکے تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھتا عدنان ان سب کا نہ کبھی حصہ بنا نہ کبھی بن سکتا تھا۔ وہ عدنان خان تھا، ہر ایک سے الگ، ہر ایک سے جدا، اپنی زندگی میں جینے والا۔ شام کو وہ آفس سے گھر آیا تو کافی تیز گیا تھا، تب کھانا کھا چکے تھے۔ وسیم کی ذمہ داری تھی کہ وہ عدنان کے کھانے پینے کا اچھا خیال رکھے۔ وہ گھر کے اندر ایک طرح سے اس کا سیکرٹری تھا، پھر ملازمت اس کے قریب ہی نہیں کھٹکتی تھی۔ عدنان بہت سخت مزاج تھا، ہر چیز کو پرفیکٹ رکھنے والا، لڑکے سے کھار کھاتا تھا۔ یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ رات کو کھانے کی میز پر بیٹھتے ہوئے عدنان نے ایک نوالا لیا اور بھڑک اٹھا، حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ جی بڑی بیگم صاحبہ نے، وسیم نے پاس کھڑے ہوتے ڈرے ہوئے انداز سے کہا۔ ماما نے، اور اس میں یہ ڈھیر سارا نمک بھی ماما نے ہی ڈالا ہوگا، غصہ ضبط کرتے اس نے پلیٹ کھسکا دی۔ جی نہیں۔ وسیم کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے کیونکہ وہ زارا کو کھانے کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے دیکھ چکا تھا۔ بلکہ کچھ اور بنا دیں آپ کے لیے؟ وسیم نے اسے بغیر کھانا کھائے اٹھتے دیکھ کر منمناتے ہوئے کہا۔ نہیں، رہنے دو، بھوک مر گئی ہے، دانت پیستے ہوئے کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ کس کی شرارت ہے، ورنہ مما کھانا بہت اچھا بناتی تھی، اور وسیم کے تذبذب بڑے انداز نے بھی بہت کچھ واضح کر دیا تھا۔ دل ہی دل میں جھنجھلایا وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ ہاشم نے زارا سے کہا جو چپ چاپ سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم، ایمن اور زارا کی ملی بھگت سے وہ عدنان کو تنگ کرنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن اس کا بغیر کھانا کھائے اٹھ پر جانا ان تینوں کو گہری سوچ میں ڈال کے اور شرمندہ کر گیا۔ زارا کو لگا تھا کہ وہ کچھ اور بنانے کو کہے گا۔ منہ بناتے ہوئے وسیم کھانا سمیٹنے لگا۔ وہ جو چھپ کر بیٹھے تھے سامنے وارث ہوئے۔ اے وسیم، تم جاؤ، ہم یہ سب سمیٹ لیں گے، زارا کی زبان چلی۔ وسیم نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ زارا کی حرکتوں اور شرارتوں کی زد میں تو پورا خان للایا ہوا تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ وسیم کو خاموشی سے کام کرتے دیکھ زارا نے دانت پیستے ہوئے گھوری ڈالتا کہا۔ بی بی ہم تب سمیٹ لیں گے، دھیرے سے کہتا اپنی نظریں جھکائے بولا۔ کہتے ایسے رہو جیسے پیچھے کوئی فوج کھڑی ہوئی ہو۔ زارا نے فوراً بات اچک لی۔ دیکھو اگر اپنی شامت نہیں بلانے تو چپ چاپ یہاں سے نکلو۔ ہاشم نے وسیم کی پان کے پاس جا کر سمجھایا۔ وسیم منہ بناتا وہاں سے نکل گیا۔ ان کے پنگا کیسے لے سکتا تھا جو خان بلا کے گنڈے بنے ہوئے تھے؟ یہ سوچ آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ ایمن نے زارا سے پوچھا جس کے دماغ میں کس وقت کیا چلتا ہے تھا کوئی نہیں جان کرتا تھا۔ ہم کھانا لے کر شہر کی کوخہ میں جائیں گے، جو بھی ہو
کوئی ہماری وجہ سے بھوکا سے یہ کبھی نامنظور۔ اللہ ناراض ہوں گے، میں اور اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ زارا کا اگلا پلان سن کر ہاشم اور ایمن نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بائیکاٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ کیوں خود بھی مرنا چاہتی ہو اور ہمیں بھی مارنے کا ارادہ ہے؟ جانتی ہو نا ان کے غصے کو؟ ہاشم نے ڈرایا۔ ہاں ہاں ہاں، گنڈا پارٹی سے آج تک کچھ بچ پایا ہے یہ بچیں گے؟ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا ساتھ، کم اینڈ فالو میں۔ ان دونوں کو پیچھے آنے کا کہتے ہی کھانے کی ٹرے سیٹ کر کے وہ آگے آگے چلی۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے پیچھے چل پڑے۔ جلد جلال تو ابلا کو ٹال بلٹ کرتے ہوئے وہ دروازے پر دستک دیتی بڑے اعتماد کے کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ عدنان جو غصہ ضبط کرتا سگریٹ نکال کر سلگا چکا تھا، دھوئیں کے مرغولے ہوا کے سپٹ کر کے گیلنگ کا رخ کر چکا تھا کہ دروازے پر دستکنے سے چونکا دیا۔ سگریٹ وہیں گراتا مسلتا وہ دروازہ کھولنے کی غرض سے آگے بڑھا۔ تحید سے ہی دروازہ کھلا، سامنے افلاطون پارٹی کو دیکھ کر ماتھے پر ٹیوری چڑھ گئی۔ ہاشم اور ایمن پیچھے سے چپکے واک آؤٹ کر کے۔ زارا اچھے سے جانتی تھی کہ وہ انتہائی ڈرپوک ہے۔ ٹن ٹن ٹن، سرپرائز! میں کوئی مسکراہٹ سے جاتی وہ کھانے کی ٹرے آگے کرتی۔ اس وقت عدنان کو انتہائی گری لگ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی روکھے انداز میں پوچھا۔ ارے آپ کے لیے کھانا نہیں؟ ایک سائڈ سے ہو کر اندر آتی ہوئی طرح بھی نہ جھجکی۔ کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکراتی عدنان کی طرف مڑی۔ ایک چھوٹی سی شرارت ہی کی تھی آپ کے ساتھ، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت لاپرواہ انداز میں سمجھایا۔ تم اپنی بکواس! ارے یقین مانے صرف ایک پلیٹ میں نمک تھا، باقی سارا کھانا مزیدار تھا، آپ نے چیک نہیں کیا؟ ورنہ یوں نہ اٹھ کر آتے۔ اٹھاؤ کھانا اور نکلو یہاں سے۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھتا ہوا بولا۔ ارے یہ پینٹنگ کتنی خوبصورت ہے! مسکراتی وہ اس کی بات اگنور کرتی سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نظریں دہرائی۔ ہاں یہ پینٹنگ نا آپ وہاں پر لگایا، سامنے والی دیوار پہ، یہاں بہت جچے گی سچ میں۔ آنکھیں چپکاتے وہ عدنان کے صبر کو آزما رہی تھی۔ خود یہاں سے جاؤ گی یا دھکے سے جانا پڑے پسند کرو گی؟ دانت پیستا وہ اتنا ہی بول پایا تھا۔ ارے جا رہی ہوں، اتنا غصہ نہ کیا کرے، رنگ دیکھے جل کے سانبلا ہو گیا، خوش خوش رہا کرے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ دروازے کی جانب بڑھتے کہتی گئی، پھر اچانک مڑی اور دروازہ بند کرنے آتے عدنان سے ٹکرا گئی۔ ہائے اللہ میرا سر! اس کا سر چکرا گیا۔ عدنان جو دروازہ بند کرنے لگا تھا اسے دیکھنے لگا۔ ہو گیا ڈرامہ، اب نکلو۔ ہاتھ کے اشارے سے باہر کا راستہ دکھایا۔ ایسا لگ رہا ہے میرا سر کسی دیوار سے ٹکرایا ہے۔ اس کی منمناتی آواز پر عدنان نے سخت بوری سے نوازا۔ اچھا گورے نہ آنکھیں خراب ہو جائے گی، اور ہاں کھانا کھا لیجیے گا، رات کو بھوکا نہیں سوتے، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ مسکراتی وہ جا چکی تھی۔ عدنان نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور واپس آ کر روکی چیئر پر بیٹھا۔ یہ عدنان خان تھا، نرم مزاج انسان، لیکن ایک حادثے نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ صفر تھا، لیکن اسے اس حادثے میں سے آج 8 ہوٹلوں کا مالک بنا دیا تھا۔ اور بات یہیں تک نہ تھی، اس کے ہوٹلوں کی برانچیں اب دوسرے شہروں میں بھی پھیلنے لگی تھی۔ اس صرف 3 سال میں ہوا تھا۔ 3 سال پہلے جب مراد خان کا ہوٹل المراد ہوٹل ڈوبتی کشتی تھا، اسے ہینڈ اوور کیا گیا، لیکن دونوں بھائیوں نے اسے اپنے بزنس کو ترجیح دی۔ نتیجتاً المراد ہوٹل پسپاندگی کا شکار ہو گیا اور اسے بیچنے کی نوبت آ گئی۔ ان لمحات نے عدنان کے ساتھ ہوئے حادثے سے کچھ کل گزرنے پر اکسایا۔ جس دن مراد خان نے ہوٹل بیچنا چاہا، اسی دن عدنان کھڑا ہوا اور المراد ہوٹل لے لیا۔ سب گھر والوں نے منع کیا، باپ نے بھی روکا، لیکن وہ نہ مانا۔ خود کو آزمانے کے لیے اس نے اس ڈوبتے جہاز کو کنارہ لگایا، اور نہ صرف کنارے لگایا بلکہ انتہائی محنت اور لگن سے اس کی اور برانچیں قائم کی۔ اس وقت آنکھیں نیچے ماضی کے حادثے میں کھو گیا۔ کیوں رخصت ہوں میں اس شخص کے ساتھ جس کے پاس اپنا تب کچھ بھی نہیں ہے، جس شروع سے خالی ہاتھ ہے؟ وہ مجھے کیا دے گا؟ نہیں چاہیے ایک ہارا ہوا مرد مجھے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو دھوڑے کی طرح آج بھی عدنان کے دماغ پر برستے تھے۔ سوچتے سوچتے اسے سر درد شروع ہو گیا۔ جتنا وہ اس بات سے دور جانا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ اسے لفظ پہ لفظ یاد تھے۔ انہی الفاظ کی وجہ سے اس نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا تھا۔ اٹھ کر میڈیسن لینا چاہیے، لیکن بغیر کچھ کھائے وہ میڈیسن نہیں لے سکتا تھا۔ مجبوراً زارا کے لائے کھانے کی چند نوارے لے کر میڈیسن لی اور سون لی۔ یہ لیٹ کیا؟ اس کا سر بہت درد کر رہا تھا، جس کا اس نے آج تک کسی سے ذکر نہ کیا تھا۔ وہ کسی کی ہمدردیاں نہیں بٹورنا چاہتا تھا، نہ ہی اسے گوارا تھا کہ کسی کی آنکھ میں اس کے لیے رحم ہو۔ وہ اپنے دماغ کو خالی کرتا سونے کی طرف توجہ دینے لگا۔ اتنا غصہ نہ کیا کرے،
رنگ دیکھے دل کو سانولا ہو گیا۔ خوش خوش رہا کرے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ زارا کے الفاظ کی بازگشت ہوئی تو لب خود بخود مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ اس بات سے ہم جان کے وہ نیند کی نادیوں میں کھو گیا۔ صبح زارا کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ ایمن اور ہاشم کو ایک نظر سے گھور رہی تھی۔ رات تو ان کی غداری کی اچھی خاصی سزا دینے والی تھی، لیکن ابھی سے کالج جانے کا یہ اس کو آخری سیمیسٹر تھا۔ اب یہ کر رہی تھی، آگے اس کا ارادہ صحافی بننے کا تھا اور اسے دادا جی کی پوری حمایت حاصل تھی۔ ان کی دعائیں لیتی، اللہ حافظ کہتی وہ باہر آئی۔ میڈم گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی اور گاڑی میں چلے جائیں۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے فوراً بات کی، کیا مطلب؟ آج کالج جانا ہے، گاڑی میں کیا مسئلہ ہے؟ ارے زارا اٹس اوکے، ہمارے ساتھ آ جاتے، میں کالج کی چھوڑ دیں گے۔ ہاشم نے زارا کا پیشکش کی۔ ایمن اور وہ دونوں یونیورسٹی جاتے تھے اور زارا کا کالج راستے میں ہی پڑتا تھا۔ وہ روز ان کے ساتھ ہی جاتی تھی، لیکن جس سے ناراضگی ہوتی اپنی الگ گاڑی میں جاتی۔ نو تھینکس، چھوڑنا تو تم لوگوں کی فطرت ہے، مجھے ایسے بیچ راہ میں ساتھ چھوٹ جانے والے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ان دونوں کو چپ کرا دیا۔ اتنے میں عدنان خان اپنی گاڑی کی طرف جاتا دکھائی دیا، جو ان سب کو یکسر نظر انداز کرتا گاڑی کی جانے پڑا۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھا، لیکن ساتھ میں زارا بھی گھس گئی۔ لو بھئی، گئی کون سے؟ ہاشم نے بڑبڑاتے ہوئے لب پیچھے۔ چلو ہم چلے، دیر ہو جائے گی، ایمن نے اسے کہا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ کیا حرکت ہے؟ عدنان کے ماتھے پر تیوی چڑھی۔ کیا ہوا، لفٹ لی ہے؟ آرام سے بیٹھتے ہوئے زارا مسکرا کر بولی، واہ آپ کی گاڑی تو بہت مزے کی ہے، کتنی نرم و ملائم سیٹیں ہیں۔ اور بچوں کی طرح خوش ہوتی تعریف کرنے لگی۔ اترو نیچے، عدنان نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ زارا کے ماتھے پر تیوی چڑھی۔ پھر مقابل کا غصہ بھرا چہرہ دیکھ کر فوراً پینترا بتلا، 30 بجے کالج چھوڑ دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، کسی اور کی گاڑی میں چلی جاؤ، فوراً اترو۔ بغیر کسی لحاظ کے عدنان نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ دیکھیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی کزن ہوں نا، چھوٹی سی معصوم سی، کر دینا ہے پلیز۔ آنکھیں چمکاتی وہ عدنان پر سحر کھونٹنے لگی تھی، اور یہی عدنان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا آپ کھو دے۔ خود اترو گی یا ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارو؟ اس بار انتہائی سخت لہجے میں کہا تو زارا کو بھی غصہ آ گیا۔ نہیں اترتی، جو کرنا ہے کر لیجیے۔ منہ بناتی وہ گاڑی ہنتی دبک کر بیٹھ گئی۔ عدنان لب بھیجتا رہ گیا، وہ انتہائی ضدی تھی، یہ وہ بھی جانتا تھا۔ اس وقت وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے زارا کو نظر انداز کیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی زارا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑتی، جو عدنان نے کن اکھیوں سے دیکھی اور نفی میں سر ہلاتا اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ آپ پر نا یہ واقعی غرور کرنا بنتا ہے، زارا کی زبان پھر چلی۔ عدنان نے توجہ نہ دی اور بلوٹوتھ کان میں لگا کر ارشمان سے بات کرنے لگا، جبکہ نظریں لیپ ٹاپ پر تھے۔ جب اللہ بندے کو بے حساب دیتا ہے تو غرور آ ہی جاتا ہے۔ اس کے الفاظ عدنان کو ہنٹر کی طرح لگے۔ بلوٹوتھ کان سے ہٹایا اور ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے اتارتے مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ جب غرور آتا ہے نا تو غصہ تو بے تحاشا ہی آتا ہے۔ خیر سانو کی اگلی بات کرتے اس نے منہ کھیر دیا۔ عدنان مکھی بینچتا رہ گیا۔ وہ بہت ڈھیٹ واقع ہوئی تھی، یہ عدنان جانتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ زارا کی زبان پہ چلی، یہ جو سامنے ٹی وی لگایا ہے کہ چلتا بھی ہے یا بس ایویں شو شاہ کے لیے لگایا ہے؟ گاڑی کو اچھی طرح جانچنے کے بعد اس نے اگلا سوال داغا، لیکن عدنان نے اس بار بولنا ضروری نہ سچا۔ ارے بس میرا کالج آ گیا، زارا چلائے۔ عدنان کو لگا کان کے پردے پھٹ گئے۔ اترو اب، خود پر ضبط کرتا وہ اسے دیکھ کے بولا، اپنے ڈرائیور سے کہیں نا دروازہ کھول دے جیسے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ منت والے انداز میں عدنان کے قریب ہوئی وہ درخواست کر رہی تھی۔ عدنان لبیجے اپلاکین کو دیکھ رہا تھا، پھر ڈرائیور کو کہا۔ حکم ملتے ہی ڈرائیور نے زارا کی سائڈ والا دروازہ کھولا اور بڑی شان سے قدم بڑھاتی باہر نکالتی کھڑی ہوئی۔ یہ خوبصورت مسکراہٹ سے دیکھا جہاں کئی لڑکیاں اسے اتنی بڑی گاڑی سے اترتے دیکھ چکی تھی۔ پلٹ کر شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن گاڑی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ منہ بنایا لیکن گھر جا کر شکریہ ادا کرنے کا ارادہ کرتی وہ کالج کے اندر بڑھ گئی۔ ارے واہ زارا، یہ کس کی گاڑی میں آئی ہو آج؟ سوکے سے رہا نہ گیا تو پوچھ بکی۔ ارے اپنی ہی سمجھو، زارا نے فرضی کالر جارے۔ کئی لڑکیاں جو اس کی شرارتوں کی وجہ سے اس سے چھپتی پھرتی تھی آج مرعوب نظر آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے کس گاڑی میں تم بیٹھ کر آئی ہو، اس کی مالیت کتنی ہے؟ سوفیا کی حیرانی کم نہ ہو رہی تھی۔ ہاں جانسو، کافی مہنگی ہے۔ اصل قیمت تو پتہ نہ تھی، اس کی ٹال سے بولی اور آگے بڑھی۔ سوفیا اس کے پیچھے بھی۔
1 करोड़ سے بھی اوپر کی گاڑی ہے یہ، تم تو کافی امیر ہو بھائی، کبھی بتایا نہیں۔ چھپی رستم صوفیہ اس کے مزید قریب ہوئی۔ تمہیں کیا پتا وہ 1 کروڑ سے اوپر کی ہے؟ زارا کا اعتماد پہلی بار ڈگمگایا۔ یار نیٹ پر دیکھا تھا، بہت کلاس کی گاڑی ہے، پر تم تو اس پر بیٹھ کر آئی ہو، مزہ آیا ہوگا۔ صوفیہ کچھ زیادہ ہی پرجوش تھی۔ زارا منہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ اس کی گاڑی شاید 8 یا 9 لاکھ کی تھی، لیکن کافی اچھی تھی۔ دادا جی نے اسے کالج لانے جانے کے لیے دلوائی تھی۔ ہاشم اور ایمن بھی مہنگی گاڑی میں جاتے تھے۔ ارسلان کی گاڑی بھی کمال کی۔ دوسری طرف اس کا کزن عدنان تھا جو کروڑوں کی گاڑی میں گھومتا تھا۔ اس کے دل میں دکھ سا بڑھنے لگا۔ سب سے کم قیمت والی گاڑی اس کے حصے میں کیوں آئی؟ دعائیں روز خراب ہوتی رہتی ہے۔ باقی دن برے دل سے گزرا۔ اپنی گاڑی میں گھر لوٹی، گاڑی کو دیکھتے سارا راستہ منہ بناتی آئی تھی۔ وہ لالچی نہیں تھی، نہ ہی اس کی فطرت میں لالچ تھا، لیکن اس فرق کو سمجھ نہ پائی جو اس کے اور باقی کزنس کے درمیان تھا۔ سارا دن وہ کمرے سے باہر نہ نکلی۔ ایک عجیب سی بے کلی چھائی تھی۔ دادا جی اپنی زمینوں پر گئے تھے اور ہاشم و امن سے تو ویسے ہی ناراضگی تھی۔ وہ اتنے بے مربت ہو گئے کہ اسے منانے بنا آئے۔ سارا دن سو کر گزارا۔ شام ہوئی تو بھوک نے ستایا۔ اٹھ کر باہر آئی اور کچن کا رخ کیا۔ وہاں وسیم کو مستعدی سے کام چلاتے دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ کیا بنا رہے وسیم؟ گاجر منہ میں ڈالتے مسکرا کر پوچھا۔ جی عدنان بھائی کے لیے چکن جلفریزی۔ وسیم نے منہ بنا دیکھے جواب دیا۔ جلفریزی کا نام سن کر زارا کی آنکھیں چمک گئی۔ بھوک نے اور زور سے شور مچانا شروع کیا۔ بن گیا کیا؟ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آتے بچوں کی طرح خوش ہوتے پوچھا۔ آپ کے لیے نہیں ہے، عدنان بھائی کے لیے بنا رہے ہیں۔ وسیم نے اسپاٹ لہجے میں پلیٹ سرو کرتے ہوئے کہا۔ اے ہٹو بھی، تم بھی نا اپنے عدنان بھائی کی طرح ہر وقت کبے کا مگ کھا کر بھونکے ہو کیا؟ ایک پلیٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں جیسے ایک پلیٹ بنتی وہ چکتی بھی جا رہی تھی۔ آپ کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتی ہیں؟ ان کے مہمان بھی آئے ہیں، ان کے لیے بنایا ہے، اب یہ اتنا کم کیسے لے کر جائیں ہم؟ وسیم پریشان ہو کر جبکہ دارا کے کان پر جوں نہ رنگی۔ وسیم اور کتنا وقت لگے گا؟ اتنے میں عدنان کے کچن میں آنا وسیم کو مزید کنفیوز کر گیا، جبکہ زارا مریض سے پیٹ ختم کرنے والی تھی۔ عدنان بھائی بن تو گیا تھا، لیکن وسیم نے زارا کی طرف اشارہ کیا۔ عدنان اس کی پلیٹ دیکھ کر سمجھ گیا، سختی سے آنکھیں موند کر کھولی اور شدید غصہ کنٹرول کیا۔ آج وہ شمان کو گھر لایا تھا، گھر کا بنا چکن جلفریزی کھلانے، لیکن یہاں معاملہ سنگین ہو گیا تھا۔ حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ گھر میں اور بھی بہت کچھ بنا ہوا ہے، لیکن نہیں، تمہیں تو بس مزہ آتا ہے دوستوں کو تنگ کرنے میں۔ سحر بیگم کے اچانک آنے سے سب چونکے۔ انہوں نے آتے ہی زارا کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ بڑی امی، یہ مجھے بھی پسند ہے، اس لیے۔ زارا منہ بناتی نہیں منائی۔ پسند ہے تو خود بنا لیتی اپنے لیے، ہمیشہ دوسروں کے کھانے پر نظر رکھتی ہو۔ سحر بیگم آج کچھ زیادہ ہی غصے میں تھی۔ ایک پلیٹ پر آپ مجھے اتنا سنا رہی ہیں؟ زارا نے پلیٹ سائڈ پر رکھتے ماتھے پر تیوڑی چڑھائی۔ اب تم مجھ سے زبان لڑاؤ گی، بدتمیزی کرو گی؟ سحر بیگم جارحانہ انداز سے آگے بڑھی۔ اپنے حق کے لیے بولنا بدتمیزی نہیں بڑی اماں، کسی کو نیچا دکھانا بدتمیزی ہے۔ میں بھی اس گھر کی بیٹی ہوں، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے۔ سخت سنجیدگی سے کہتی وہ کہیں سے بھی 19 سال کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اپنی عمر سے بھری نظر آئی۔ سحر بیگم کو لاجواب کرتی وہ خاموش کھڑے عدنان کی طرف آئی۔ اور آپ اتنے بڑے ہوٹل کے مالک ہیں، وہاں وسیم سے زیادہ اچھے کک ہوں گے۔ وسیم کی طرف اشارہ کرتے ہی یہ کہا۔ وسیم سٹپٹاتا اسے دیکھنے لگا۔ تو اپنے دوست کے ساتھ وہاں بیٹھ کر چکن جلفریزی انجوائے کرتے نا، یہاں کچن میں آ کر آپ نے ضرور چکن بنوانا تھا۔ مزے سے کہتی ہاتھ باندھے وہ عدنان کو حیرت میں ڈال کے۔ وہ ہمیشہ پرسکون رہ کر اگلے کا سکون غارت کر دے بھی دی۔ ایک مفت مشورہ ہے۔ پیچھے مڑ کر سحر بیگم کو دیکھتی وہ عدنان کے کان کے قریب آئی۔ اس کی سانسوں کی مہک عدنان کو بہت قریب محسوس ہوئی۔ اپنے دوست کو پکڑے اور یہاں سے نکل لیں، اپنے ہوٹل میں جائیں اور موج اڑائے۔ ایک ایک لفظ میٹھے انداز سے کہتی وہ پھر سے عدنان پر شہد پھونکنے لگی۔ بائے۔ پیچھے ہوتے ہوئے مسکرائی اور ہاتھ کے بائے کا اشارہ کرتی وہ جا چکی تھی۔ ارشمان نے یہ سین بہت فرصت سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ سج گئی تھی۔ کیا؟ عدنان کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہوش میں آیا اور اس پر بھڑکا۔ ہوٹل چلتے ہیں؟ آپ نے مسکراہٹ جب کرتا وہ عدنان کے لے کر وہاں سے نکلا۔ اس لڑکی نے بہت تنگ کر رکھا ہے، ناک میں دم کیا ہوا ہے، نہ کچھ سکون سے رہتی ہے نہ کسی کو رہنے دیتی ہے۔ اپنی بڑاک نکالتی سحر بیگم بھی وہاں سے نکل گئی۔ وسیم اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔
کمرے میں آتے ہی زارا نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا اور دراز سے ماں اور بابا کی تصویر نکالی۔ دیکھتے ہی سب دھندلا گیا، آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ جو ہر پل مسکراتی، ہر لمحے کو جیتی تھی، کوئی دیکھتا تو اس پل وہ کتنی اکیلی ہے۔ تصویر کو سینے سے لگائے وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھری گی۔ آئی مس یو ماما بابا، وہ رو دی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ زارا نے چھاپا مارتے ہوئے پوچھا جب وہ پلر کے پاس کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ نہیں کچھ نہیں، ایمن گھبرا گئی۔ مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا ہو رہا تھا؟ زارا اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ارسلان نے ایمن کا ہاتھ تھام کر کہا۔ واہ، خان دلا میں لو سٹوری، مزہ آئے گا جب سب کو پتا چلے گا۔ پلیز زارا کسی سے مت کہنا ورنہ ماما نے اوف، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ زارا لہک کر بولی، مگر ان کی پریشانی سمجھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ہماری ماما تو پوری جلاد ہے، وہ ایمن کو بہو نہیں بنائیں گی، پکی ساچی عورت ہے۔ زارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زارا وہ میری ماما ہے یار، ارسلان نے اسے گھورا۔ ہاں تو آپ کی ماما ہے، لیکن آپ پر تو نہیں گئی نا۔ زارا اپنی بات پر قائم رہی۔ یار زارا ہیلپ کر دو۔ ہیلپ؟ ایک بندہ ہے اس گھر میں جو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ کون؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ زارا کی آنکھوں میں شرارت ناچی۔ یہ چھوڑو کہ کون ہے، اب زارا کا مشن ہو وہ پیار کرنے والوں کو ملوانا، اور میں تم دونوں کا نکاح کروا کر ہی دم لوں گی۔ زارا نے ارسلان اور ایمن کی ساری باتیں چنتے ہوئے کہا۔ عدنان ابھی آفس کی میٹنگ روم سے نکل کر باہر آیا کہ زارا کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیران ہوا۔ آپ تو کچھ بات کرنی تھی صاحب بہادر، 5 منٹ ملیں گے پلیز؟ زارا فوراً مدعے پر آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے عدنان اسے لے کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آج آپ تیکھی مرچی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں؟ زارا نے چلتے ہوئے سارا کے متعلق پوچھا جو اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہے مطلب؟ عدنان کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ مطلب سمجھانے کا وقت کہاں ہے میرے پاس، لیکن اب کتنی دیر سے وہ آپ کو گھورے جا رہی ہے، بے درد کہتی زارا نے سارا کے ساتھ عدنان کو بھی شرمندہ کر دیا۔ زارا یہاں بیٹھو آرام سے۔ عدنان نے نظروں سے چھپ رہنے کی تنقید کی۔ منہ بناتی زارا ایک کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ سارا آج پہلی بار کسی کو عدنان کے ساتھ اتنی بے درد بات کرتے دیکھ کر ششتر رہ گئی تھی۔ اسے مزید حیرانی بات پر تھی کہ کسی کی نہ سننے والا عدنان بھی اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اب میں جلدی سے میٹنگ ختم کریں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ناز سے کہہ کے زارا عدنان کو بچی ہی لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں عدنان کے کیبن میں ایک اور شخص آیا، اس سے مسافہ کر کے وہیں براجمان ہو گیا۔ میٹنگ شروع ہو چکی تھی اور عدنان اب مکمل اس شخص کے ساتھ مصروف تھا۔ اس تمام وقت میں زارا کی نظریں عدنان پر ٹکی رہی۔ گاہے بگاہے وہ سارا کو بھی گھڑی سے نواز دیتی جو پہلو بدل کر رہ جاتی۔ وہ کیا بولتی؟ جسے عدنان نے کچھ نہ کہا وہ اپنی شامل نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ اوکے مسٹر کیف، سی یو ٹمورو۔ اٹھتے ہوئے عدنان نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ وائی ناٹ؟ وہ شخص بھی مسکرایا۔ اینڈ یو بیوٹیفل گرل، یو آر سو سویٹ لائک باربی ڈول۔ وہ شخص جو میٹنگ کے دوران کئی بار زارا کو نوٹ کر چکا تھا اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ زارا کے ماتھے پر تیوری چڑھی، گردن تیزی کر کے عدنان کو دیکھا جو یک ٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ منہ بناتی اٹھی اور عدنان کے پاس پہنچی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب چلے بھی، مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے، مان اور لاڈ سے کہتی وہ حق جتاتے ہوئے بولی۔ وہ شخص لب بھینچ کر رہ گیا، جبکہ عدنان کو اندر ایک سرور سا اترتا محسوس ہوا۔ فوراً اٹھتا وہ شخص مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جا چکا تھا۔ مس زارا، میٹنگ از اوور، کل کی میٹنگ کا شیڈیول مجھے فارورڈ کر دیجیے گا، سنجیدہ انداز میں کہتا وہ زارا کو لے کر لفٹ کی جانب پڑا۔ زارا کا سب کے سامنے استحقاق جتانا نہ جانے کیوں عدنان کو سکون دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر وہ گاڑی میں تھے اور زارا بے انتہا خوش تھی۔ ارے ہاں یاد آیا، آپ کے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فوراً عدنان کی جانب مڑی۔ بولو، بنا اس کی طرف دیکھے سنجیدہ انداز میں کہا۔ آپ ارسلان سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اس اچانک سوال پر عدنان نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ماتھے پر بل پڑے۔ دیکھیں نا، وہ کسی سے پیار کرتے ہیں بلکہ خاموش محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی ماما کی وجہ سے خاموشی محبت کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ بھائی ہونے کے ناطے ان کی مدد کریں، ان کے پیار کو پانے میں؟ تمہید کے ساتھ بات آگے بڑھائی اور وہ خاموش محبت کون ہے؟ دل میں ڈر سا بیٹھا تھا۔ آف کورس اپنی کزن ایمن، چٹ سے بولا۔ عدنان نے گہرا سانس لے کر رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ لہجے میں لاپرواہی اور کچھ اکتاہٹ تھی جسے زارا نے بھی صاف محسوس کیا۔
آپ ایسے نہیں پیچھے ہٹ سکتے، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ زارا نے زور دیا۔ زارا تم ان سب سے دور رہو، یہ ان کی آپس کی بات ہے، وہ خود حل کر لیں گے، سمجھی؟ عدنان نے ڈانٹ دیا۔ زارا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھے چلے گی۔ اس کے یوں دیکھنے سے عدنان اریٹیٹ ہوا۔ صاف صاف کہیں نا، سحر ماما سے ڈرتے ہیں آپ، اس لیے شٹ آپ زارا، ہر وقت فضول مت بولا کرو۔ عدنان نے لب کھینچ پر ڈانٹا۔ زارا نے منہ پھیر لیا۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، دھیرے سے زبان ہلانا نہ بولی۔ عدنان نے اس کو رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ٹکائی۔ ان میں اتنا غصہ تھا کہ زارا ایک لمحے کو سہم دی۔ عدنان خان نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ کبھی ڈرے گا، اس لیے میرے ساتھ زبان چلانے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ گہری کالی آنکھوں کو نیلی کانچ سی آنکھوں میں کھاڑے وہ ڈرا اور دھمکا رہا تھا۔ چٹکے سے ہاتھ چھوڑتا وہ رخ پھیر گیا۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی۔ عدنان کو اپنی کانوں کے پاس زارا کی سانسوں کی مہک محسوس ہوئی تو اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ اگر آپ نے مجھے دوبارہ ڈانٹا تو 15 دن کے بعد میں نے آپ سے کوئی گفٹ نہیں لینا، اور پکا والا ناراض ہو جانا ہے۔ دھیمی لہجے میں کہتی اس کے لب عدنان کی کان کی لو کو چھڑے ہے کہ اس کی اس حرکت نے عدنان کے دل کی دنیا ہلا ڈالی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ کے لیکن اپنا شہر اس کے کانوں میں پھونک گئی تھی، جس سے نکلنا عدنان کے بس کی بات نہ رہی۔ کہ زارا نے دادا جی سے بات کی تو انہوں نے وہی شرط رکھی جو ہمیشہ کہتے تھے کہ گھر کا بڑا بیٹا عدنان ہے، اس سے پہلے اس کی شادی ہوگی اور پھر کسی اور کا نمبر آئے گا۔ زارا نے ہاشم کے ساتھ مل کر عدنان کے لیے رشتے کا ایڈ دے دیا، لیکن پکڑی گئی۔ عدنان کی بات پر اس کے دل میں اب بھی شعلے دہک رہے تھے۔ میں کیوں کرنے لگی ان سے شادی؟ اتنے بڑے ہیں، نہ صرف عمر میں بلکہ باڈی میں بھی۔ منہ بسور کے سوچ رہی تھی۔ ہائے زارا، سوچ کچھ، اگر اس بندے کا رشتہ نہ ہوا تو ایمن اور ارسلان کی محبت کو زارا سماج جدا کر دے گا۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی۔ نہیں، اگر دو پیار کرنے والوں کو ملوانے کے لیے مجھے یہ قربانی دینی پڑتی ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ نازک سی زارا یہ قربانی ضرور دے گی۔ ارادہ باندھتی وہ عدنان کے پاس جا پہنچی، جہاں پہلے سے دادا جی کھڑے تھے۔ دونوں کسی اہم مدے پر بات کر رہے تھے۔ مجھے نا مسٹر عدنان خان کی آفر منظور ہے، تھوڑا جھجکتے ہوئے ایکٹنگ کرتی اس نے دونوں کو حیران کر دیا۔ کیا مطلب؟ کون سی آفر؟ عدنان بھول گیا تھا کل اس نے غصے میں زارا سے کیا کہا تھا۔ میں آپ کی ملکہ بننے کو تیار ہوں۔ مطلب آپ کی شادی کے لیے تیار ہوں؟ واٹ؟ عدنان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ عدنان، کیا واقعی تم زارا سے؟ ارے نہیں دادا جی، وہ کل میں نے غصے میں، اور یہ فضول لڑکی سیریس ہو گئی۔ عدنان نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں تو اگر کر لیں گے تو ارسلان اور ایمن کا رشتہ آسان ہو جائے گا نا؟ زارا ان کے پاس آتی بولی۔ بس دادا جی، میں نے سوچ لیا ہے کہ آپ کی شرط بھی پوری ہوگی اور ان کی خواہش بھی۔ اطمینان سے بولی۔ مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے عدنان۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ میرے دونوں جان سے عزیز پوتا پوتی ایک دوسرے کے ہو جائیں۔ دادا جی بے انتہا خوش ہوئے۔ عدنان جو نہ کرتا رہ گیا۔ اس بار دادا جی نے اس کی ایک نہ سنی، کیونکہ زارا کی طرف سے مکمل تائید تھی کہ عدنان نے خود اس سے شادی کی بات کی ہے اور اب وہ مکر رہا ہے۔ دادا جی نے عدنان اور زارا کے نکاح کے ساتھ ارسلان اور ایمن کا بھی نکاح کر دیا۔ ارسلان کی والدہ سہن نے کافی احتجاج کیا، لیکن ان کی ایک نہ سنی کی۔ زارا اپنے نکاح سے زیادہ ان دونوں کے نکاح سے خوش تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ لڈیاں ڈالے۔ عدنان لب پیچھے اس 19 سالہ زارا کو دیکھ رہا تھا جس نے آج اس 29 سالہ مرد کو ہرا کر اپنی جیت کا علم بلند کیا تھا۔ اسے جیتتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دادا جی، مجھے زارا کی ابھی رخصتی چاہیے۔ اچانک کھڑا ہوتا وہ اپنی بات کرتا سب لوگوں کو چونکا گیا۔ زارا جو ارسلان اور ایمن کو چھیڑ رہی تھی اور ٹریٹ مانگ رہی تھی، عدنان کی بات پر جھپکے سے مڑی۔ لیکن بیٹا، ابھی تو 20 کی بھی نہیں ہوئی، 2 دن بعد اس کی برتھ ڈے ہے۔ تو تم؟ نہیں دادا جی، مجھے رخصتی آج ہی چاہیے، ابھی اسی وقت۔ بنا پلکے جھپکے وہ کہتا زارا کی طرف بڑھتا اسے ڈرا گیا۔ یا اللہ، اس کو اچانک کیا دوڑا پڑ گیا؟ شاید پہلی بیوی کے بھاگ جانے کا غم ابھی بھی تازہ ہے۔ زارا دل ہی دل میں افسوس سے سوچ رہی تھی، خود بیروں پر چلو گی یا اٹھا کر لے جاؤ؟ اس کے پاس آتا وہ کہتا زارا کا دل دھڑکا گیا۔ بات وہ بولیں جو کر سکے، آج سب کے سامنے مجھے نہیں اٹھا سکتے۔ چیلنج کرتی وہ آگے بڑھی تو عدنان نے اچانک اسے باہوں میں بڑھ لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مراز صاحب اس حرکت پر رخ پھر گئے، جبکہ باقی سب نے ادھر ادھر نظریں کر اس منظر سے نظریں چھپائی بھی اور انجوائے بھی کیا۔ مسٹر عدنان خان، میں گر جاؤں گی، وہ جو اس کی باہوں میں بھرے
सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसकी बात पर धीमा सा मुस्कुरा दिया। आप मुस्कुरा रहे हैं? ज़ारा जो उसके गले के गिर्द बाहें फैलाए थी, उसे मुस्कुराता देखकर उसके गाल पर हाथ रखे। आप हंसते हैं तो यहाँ गड़ा बनता है। ये सच था कि मुस्कुराते हुए उसे डिम्पल पड़ता था, लेकिन उसकी हल्की हुई दाढ़ी में वो कम ही दिखाई देता था। मगर ज़ारा ने इसका डिम्पल देख लिया था। कमरे में ले जाते वो दरवाज़ा खोलता, पाँव की ठोकर से कुछ उसे बंद करता, ज़ारा तो बिस्तर पर लटा गया। बहुत शौक था ना निकाह का? नहीं तो, मुझे तो नहीं था। आपने ऑफर की कल, तो मैंने कबूल कर लिया। ज़ारा मजे से उस पर इल्जाम धर के। अच्छा, बड़ी फरमा बरदार हो ना तुम। उसका सर से कामदार दुपट्टा पीछे हटाता वो अपनी धड़कनों को बेतरतीब होता महसूस कर रहा था। मिस्टर खान, ज़ारा ने उसके सीने पर हाथ रखकर रोक दिया। यस मिस्टर खान की मलिका। उसके गाल पर लबों से जुसारत करता वो ज़ारा को ठठरने पर मजबूर कर गया। आप मुझे गुदगुदी मत करें, वरना मैंने दादाजी को। क्या दादाजी को? अचानक उसके बालों से ताम कर अपनी तरफ झटका देता करीब कर गया। हमारे बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए ज़ारा, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा और तुम मेरा वो रूप देखोगी कि दोबारा कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालोगी। कुछ पल ज़ारा उसे चुपचाप देखती रही। आपके ऐसे जारहाना तेवर देखकर ही आपकी पहली बीवी आपको छोड़कर, वो जो पीछे हट रहा था उसकी बात सुनता अंगारों पर लौटा और चटके से बाजू से थाम कर खड़ा किया। ज़ारा बेचारी कूलर से भी ज्यादा नाजुक घूम कर रह गई। आज आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, खबरदार तुमने इस औरत का नाम दोबारा मेरे सामने लिया को। अदनान का गुस्सा इतना शदीद था कि ज़ारा एक पल को सहम गई और फौरन अस्बात में हलाती गुस्से को शांत करने लगी। उसका यूं सहम जाना अदनान को अच्छा न लगा। वो खामोशी से सोफे पर जा बैठा। नादिया उसकी पहली बीवी थी, उसकी सौतेली ममा की भांजी थी, जिससे निकाह तो हो गया, लेकिन रुखसती वाले दिन वो घर छोड़कर भाग गई कि उसे अदनान जैसे खाली था शख्स से शादी नहीं करनी थी। अदनान ने इसे तलाशने की ज़रूरत महसूस की, क्योंकि उसके बोले हुए अल्फाज के बाद ढूंढने की ज़रूरत ही ना थी। आह, उसे पैसा चाहिए था और अदनान 3 साल पहले पैसे के नाम से ही अनजान था। उसे रिश्ते अजीज थे, पैसा नहीं। फिर वो वक्त आया जब अदनान के पास ढेरों पैसे थे, लेकिन उसके लिए लड़कियां एक सी थी जो पैसे पर मरती थी। इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था। यहाँ भी एक लड़की ने उसे शिकस्त दे दी, सारा हैदर, जो उसकी जिंदगी में बहार बनकर आई थी, लेकिन अभी उसके दिल तक रसाई ना कर पाई थी। यह अदनान को ऐसा लगता था, लेकिन वो कब से इसके दिल की मलिका बन बैठी थी, खुद वो भी नहीं जानता था। ज़ारा धीरे से इसके पास आकर बैठी, जो अपना सर हाथों पर गिराए हुए था। उसके सर में दर्द की शदीद लहर उठी, वही दर्द जो पिछले 3 साल से की जान पर बना हुआ था। मैंने अचानक उसके सर पर हाथ रखकर कन पड़ते दबाई तो वह चौंक पर सीधा हुआ। क्या करे, आपका सर दबा रहे हो, आपके सर में दर्द था ना? मासूमियत से बोली ज़ारा उसे बहुत अपनी सी लगी। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम जाओ चेंज करो, अब को जाओ। उसका हाथ हटाता वो मेडिसिन लेने की गर्ज अपने लगा। बिल्कुल नहीं, आप बैठे यहाँ, मैं आपका सर दबाऊंगी, देखना दर्द चुटकियों में उड़न छू हो जाएगा। प्यार से कहती चुटकी बजाती उस सोफे के पीछे जाकर उसका सर सोफे की बैक पर टकाती दोनों करपट्टियों को सहलाने लगी। जाने क्या जादू था कि इसके हाथों में कि अदनान को सुकून सा महसूस होने लगा। दिमाग की तनी रगें ढीली पड़ गई। उसके छोटे नाजुक हाथों की नरमाहट सर पर महसूस करते उसका दिमाग जल्द सुकून हो गया। अदनान अरदम खान ये ना समझ सका कि अल्लाह ने नोट 19 साल वजूद में उसके लिए सुकून रखा था, क्योंकि उसकी महरम किसकी शरीक हयात यहाँ हो। उसकी कलाई से थाम कर अपनी तरफ खींचता अचानक गोद में बिठा गया कि ज़ारा का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो इस खोबरू इंसान को देखने लगी। तुमने ये निकाह सिर्फ अरसलान और रेमंड की खातिर किया है ना? उसकी कमर के गिर्द हाथ रखे धीमे लहजे में बोला तो ज़ारा ने इस बात में सर हिलाया, फिर नफी में अदनाम के माथे पर बल पड़ो। वो मेरा मतलब आप अच्छे भी लगते हैं, थोड़े से खड़ूस हैं, लेकिन मैं अच्छा लगता हूँ या मेरी अमीरी? अचानक तलक हुआ तो ज़ारा गुमसुम सी उसे देखती रही। 8 होटलों का मालिक हूँ तो अच्छा तो लगूंगा। हाँ, जैसे ये 8 होटल मुंह दिखाई में आपने मुझे दे देने हैं ना? अदनान की बात पर खुदकी से बोलती उसकी गोद से निकलने लगी, लेकिन अदनान ने कसकर थाम लिया। चाहिए क्या? उसकी आंखों में झांकते पूछा। ज़ारा की आंखें नम होने लगी। क्या आप मुझे ऐसी लालची लड़की समझते हैं? शिकवा कना अंदाज में बोली। नहीं, मैं चाहता हूँ निकाह की वजह बदल दो, तो मेरे दिल के बहुत करीब हो जाओ। उन्हें जाने क्या बोले जा रहा था। पैसे से खरीदना चाहते हैं मुझे। सुन रखें, ज़ारा कोई आम लड़की नहीं जो पैसों की लालच में आपको दिल दे दे। मैं ज़ारा हूँ, ज़ारा फिदान, नहीं आपको अदनान खान की दारा हो।
اس کا چہرہ اپنے اوپر چکاتا ایک چھوٹی سی شرارت کر گیا۔ زارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، دیکھتے اور اپنے لبوں کو انگلیوں سے چھوا۔ برا لگا، عدنان کا دل دھڑکا۔ زارا کی پلکیں گالوں پر سجدہ ریز ہو گئی، بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ اسی پل عدنان اسے گود پر بھرے بستر پر آیا۔ منہ دکھائی میں کیا گفٹ چاہیے؟ 2 دن بعد میری برتھ ڈے ہے، مجھے اچھا سا گفٹ چاہیے۔ بچوں کی طرح گفٹ مانگ لی تھی، جبکہ عدنان منہ دکھائی کا گفٹ دینا چاہتا تھا۔ وہ نئی زندگی کا آغاز طلاق کی عادت سے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دھیرے سے دراز سے ایک ڈبیا نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ بریسلیٹ نکالتے ہوئے زارا کی کلائی میں پہنا گیا۔ یہ میرے لیے ہیں؟ زارا کی آنکھوں میں خوشی اور آنسو بیک وقت نظر آئے۔ بریسلیٹ کو بچوں کی طرح دیکھتی پرجوش ہوئی۔ اچانک اس کے گلے سے لگی کہ عدنان کے چولدہ طبق روشن ہو گئے۔ تھینک یو مسٹر خان، اس کے گال پر چوم گئی۔ یہ سب اختیار ہوا تھا۔ پہلی بار کسی نے مجھے ایسا پیارا گفٹ دیا ہے۔ میں کوئی نہیں، تمہارا شوہر ہوں، گھرکتے ہوئے بولا۔ زارا کھلکھلا کر ہنس گئی۔ وہ بھی میری وجہ سے، ورنہ آپ کا بس چلتا، آپ اب بھی شادی شدہ کنوارے رہتے۔ اس کی زبان پھر پھیستی، یہ دانتوں تلے دبا گئی۔ تم بات نہیں آتی ہو نا؟ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے پیچھے تکیے پر گرا گیا۔ مجھے برتھ ڈے گفٹ بھی چاہیے، اس کی جانب دیکھ کے چاہت اور مان سے بولی۔ جو چاہیے مل جائے گا، بس مجھے سکون پہنچا دو۔ عدنان کو اس کی سنگت میں الگ سے سرور مل رہا تھا جسے وہ نام نہ دے سکا، لیکن اس لڑکی کی قربت میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ زارا اس کو سکون بن گئی تھی۔ میں لگا دوں؟ دونوں تیار ہوتے ناشتے کے لیے نیچے جا رہے تھے کہ زارا نے عدنان کے ہاتھ سے پرفیوم لے کر خود لگانے لگی۔ اسی اسلامی میں وہ اس کے قریب آئی تو عدنان نے اس کے چہرے پر پیار کے کھلے رنگ دیکھے اور اندر تک سرشار ہوا۔ یہ احساس سب سے خوبصورت تھا کہ سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کا دل اس کا تھا، ہر ریاض سے پاک۔ وہ زارا اس کی تھی، ایک ہی رات میں اس کے رنگ میں رنگی تھی۔ چلے؟ پرفیوم ایک طرف رکھتی عدنان کے بازو پہ بازو رکھتی حد سے بولی۔ عدنان نے اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیتے اسے معتبر کیا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے ساتھ چلتا وہ نیچے آیا جہاں سب ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ کرتے دیکھ سب نے رشک سے دیکھا۔ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا اور خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی زندگی کی ملکہ بنا چکا تھا۔ انہوں نے آتے ہی سب کو مشترکہ سلام کیا۔ داداجی نے اپنے دل عزیز پودا اور پوتی پر پیسے بھر رہے اور ملازمہ کو تھما دیے۔ عرصے بعد انہوں نے عدنان کو پرسکون اور خوش دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اس کی ڈھیروں خوشیوں کی دعا مانگی۔ زارا پھر اپنی پون میں آ چکی تھی۔ عدنان اور ایمن کو چھڑچی ٹریٹ مانگ گئی تھی۔ عدنان نے اسے دیکھ کے سر نفی میں ہلایا۔ یہ نہیں سوچ سکتی، اس کی مزید ٹیوننگ کرنی ہوگی، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔